नाज़रीन आदाब, हर नशिस्त में हम आपसे अवामी ज़रिया इब्लाग़ के किसी न किसी अहम पहलू पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि गुफ्तगू ऐसी हो जिससे मौजू के बेशतर गोशे आपके सामने आ जाएं। मेरा नाम जावेद हसन है और मेरा ताल्लुक़ शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया से है और आज का लेक्चर जनाब अंजुम उस्मानी साहब ने लिखा है। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है सहाफ़त और इश्तिहार। आज के मौजू के दो हिस्से हैं, एक सहाफ़त और दूसरा इश्तिहार। हमने ख़ास तौर पर दो हिस्से इसलिए कहा क्योंकि अगर इन दोनों हिस्सों यानी सहाफ़त और इश्तिहार को एक जगह न रखा जाए तो भी ये अपनी अपनी जगह एक दूसरे के बग़ैर भी मुकम्मल हो सकते हैं। यानी सहाफ़त के लिए इश्तिहार और इश्तिहार के लिए सहाफ़त बुनियादी तौर पर लाजिम व मलज़ूम नहीं है, बल्कि सहाफ़त के सनत का दर्जा हासिल करने से पहले सहाफ़त और ख़ास तौर पर उर्दू सहाफ़त में इश्तिहारात का रिवाज बहुत ही कम था और जो कुछ था वो भी तिजारती कम और एजाज़ी ज़्यादा था। उर्दू सहाफ़त के इब्तदाई दौर के अखबारात के मुताले से वाज़ह होता है कि कई दहाइयों तक उर्दू सहाफ़त और इश्तिहारात का ताल्लुक़ बस वाजबी सा ही रहा। ये बात आज के तजारत ज़दा मुआशरे में अजीब सी लगती है, लेकिन ये एक तारीख़ी हकीकत है कि उर्दू सहाफ़त की तिजारत और फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अवाम की खिदमत और फ़र्ज़ की अदायगी के इरादे के साथ मुल्क की आज़ादी के जज्बे को आम करने के लिए होती थी और मुद्दतों इसका यही नस्बुल ऐन रहा। इसलिए इश्तिहारात की तरह तवज्जो करना ज़रूरी नहीं समझा गया। सहाफ़त और इश्तिहार के रिश्ते को समझने, सहाफ़त की इश्तिहारी ज़रूरियात और इश्तिहार के सहाफ़ती निकात पर गौर करने से पहले बेहतर होगा कि सहाफ़त और इश्तिहार पर अलग अलग एक इजमाली गुफ्तगू कर ली जाए। सहाफ़त अरबी ज़बान के लफ्ज़ सहीफ़ा से अख़ज़ है, जिसके माने कुतुब और रसाइल के हैं। सैयद सफ़ी मुर्तज़ा ने अपनी मशहूर किताब असनाफ़े अदब का इर्तक़ा में लिखा है, इसके मानी किताब या नामा के हैं और इसका काम तरसील व इबलाग़, इफ़कार व नज़रियात और ख़यालात है। सहाफ़त की तारीफ़ मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़े से बयान की है। इसकी तफसील का ये मौका नहीं है, लेकिन तमाम तक़रीबात का निचोड़ ये है कि सहाफ़त अंग्रेज़ी के लफ्ज़ जर्नलिज़म का मुतरादिफ़ है और इससे मुराद ऐसी तहरीर है जो अखबार व रसाइल के लिए आवाम को इत्तलाआत पहुँचाने की गरज से लिखी गई हो, और ये लफ्ज़ फ़न अखबार नवेसी और रसाइल निगारी के लिए भी पर इस्तेमाल होता है। फ़न तबात के अलावा जब तरसील व इबलाग़ के दूसरे ज़राया बसरी व समी ज़राया यानी रेडियो, टेलीविज़न वग़ैरह दूसरी बहुत सी मकबूल क़िस्में सामने आई हैं जिनके तकाज़े और ज़रूरतें मतबूआती सहाफ़त यानी अखबार और रसाइल से बहुत मुख्तलिफ़ हैं और जो फ़ी ज़माना सहाफ़त की दुनिया में छाई हुई हैं, मगर तमाम ज़रिए और तरीक़े सहाफ़त के बुनियादी मकसद को पूरा करने के लिए हैं। ये लफ्ज़ शोहरत से बना है। तशहीर, मुश्तहिर वग़ैरह सब इसके मुश्तक़ात में हैं। माज़ी में इसका रिश्ता सहाफ़त से बस वाजबी सा ही था, मगर फ़ी ज़माना अमली तौर पर इश्तिहार प्रेस का लाज़मी हिस्सा बन गया है। इश्तिहार अंग्रेज़ी के लफ्ज़ एडवर्टाइजमेंट का मुतरादिफ़ है और आजकल इश्तिहारबाज़ी, इश्तिहार साज़ी और इश्तिहार नवेसी के लाताद तरीक़े राइज हैं, मगर बुनियादी तौर पर इश्तिहार की दो सूरतें आम हैं, एक बिलावास्ता इश्तिहार और दूसरे बिलवास्ता इश्तिहार। गरचे दूसरी सूरत यानी बिलवास्ता इश्तिहार पेशेवराना इस्तिलाह के एतबार से इश्तिहार नहीं कही जाती है।
اشتہار کی وہ مشہور شکل ہے جس کے انگنت چہرے ہیں اور جس کے بغیر سامان تعیش تو درکنار آج کل کسی معمولی استعمال کی چیز کا تصور بھی ممکن نہیں رہا۔ پیدا ہونے سے مرنے تک، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے سے مرنے کے بعد جن جن چیزوں کا تصور ممکن ہے، آج کل ان سب چیزوں کے اشتہارات رات دن کانوں اور آنکھوں میں انڈے لے جاتے رہتے ہیں۔ اشتہار کی اس شکل کو گرچہ تجارتی اشتہار نہیں مانا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی بلا واسطہ نہ صحیح بالواسطہ ہی صحیح تشہیر تو ہوتی ہی ہے۔ اس کی مثال وہ ساری تحریریں ہیں جو انٹرویو، ڈاکیومنٹری، فیچر وغیرہ کی شکل میں نشر ہوتی ہیں، اور سارے مضامین جو کسی شخص، ادارے یا اشیاء سے متعلق شائع کیے جاتے ہیں، ان کے مقاصد گرچہ سیدھے طور پر تجارتی نہیں ہوتے، لیکن ان سے متعلقات کی تشہیر تو بہرحال ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو بلا واسطہ تشہیر کہا جاتا ہے اور اسے تجارتی تشہیر سے الگ رکھا جاتا ہے۔ اشتہار آج کل صحافت کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے، بلکہ یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ جس اخبار یا رسالے میں سب سے زیادہ اشتہار شائع ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ مقبول اخبار یا رسالہ ہے۔ یہ بات گرچہ جزوی طور پر درست ہے، مگر اردو صحافت اور اشتہار کے معاملے کو سمجھنے کے لیے اردو صحافت کے پیچیدہ مسائل کو سمجھنا بہتر ہوگا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ فی زمانہ سب سے زیادہ اشتہارات صنعتی اور تجارتی معاشرے سے حاصل ہوتے ہیں، جو سرکولیشن یعنی اخبار کی اشاعتی تعداد کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ اردو اخبارات کا سرکولیشن دوسری زبانوں خاص کر انگریزی اور ہندی کے اخبارات سے کم ہوتا ہے، اس لیے ان کو اشتہارات کم سے کم ملتے ہیں، اور وہ مالی فائدہ جو اشتہارات کے ذریعے اخبارات کو حاصل ہوتا ہے، اردو کے اخبارات عام طور پر اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اردو اخبارات کا سرکولیشن کم ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن کے سرے سیاست، اردو والوں کی معاشی حیثیت، اردو اخبارات کے معیار کی پستی اور ایسی ہی بہت سی خامیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو کے زیادہ تر اخبارات اور رسائل معمولی اقتصادی حیثیت والے لوگ صرف جوش اور خلوص کے جذبے سے نکالتے ہیں۔ جب تک خسارہ برداشت کرنے کی ان میں سکت رہتی ہے وہ چلاتے ہیں، اور جب وہ بالکل تھک ہار جاتے ہیں تو اخبار دم توڑ دیتا ہے۔ شروع سے اردو اخبارات و رسائل کا یہی رخ ہے۔ اردو کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے اخبار نکال کر سب کچھ نچھاور کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ ان کے جذبے میں خلوص ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی سکت سے زیادہ عرصے تک اخبار کو نکالتے رہتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں۔ اردو کے اخبارات اور رسائل کا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر جرائد انفرادی کوششوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اجتماعی کوششوں یا کسی بڑے صنعتی گھرانے کے ذریعے اخباری صنعت کو اپنانے کی کوئی بڑی کوشش اردو میں ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ صنعتی دنیا سے ہی اشتہارات کی بڑی تعداد حاصل ہو سکتی ہے، اور بغیر اشتہارات کے اخبارات کی اقتصادی حالت موجودہ دور میں قائم رہنا مشکل ہے۔ اگر بڑے بڑے صنعتی گھرانے جو کہ انگریزی، ہندی، بنگالی، گجراتی، مراٹھی، تیلگو، کنڑ، ملیالم وغیرہ میں بڑے بڑے اخبارات نکالتے اور خوب کامیاب ہوتے ہیں، وہ اگر اردو کی طرف متوجہ ہوں اور اس طرح سرمایہ لگا کر اخبار نکالیں جس طرح وہ دوسری زبانوں کے اخبارات نکالتے ہیں، تو اردو کے اخبارات دوسری زبانوں کے اخبارات سے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ انگریزی اور ہندی کے علاوہ باقی زبانیں علاقائی اثر کی زبانیں ہیں، اور اردو ایک قومی بلکہ بین الاقوامی زبان ہے۔ اگر صنعت کار اردو پریس میں سرمایہ لگائیں گے تو اخبار اقتصادی طور پر کفیل ہوگا، اور جب ماہرین کی ٹیم اخبار نکالے گی تو وہ دیدہ زیب بھی ہوگا اور متنوع بھی ہوگا، جس سے اشاعت بڑھے گی۔ اشاعت بڑھے گی تو اشتہارات کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔
اخبار ایک ٹیم ورک ہے اور ٹیم کے ذریعے نکلتا ہے۔ اس میں ہر شعبہ الگ اور مستقل ہوتا ہے اور ہر شعبے کا ماہر سربراہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے شعبہ ادارت کے لیے ایک تجربہ کار اور کہنہ مشق صحافی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اشاعت بڑھانے کے لیے مینیجر اشتہارات درکار ہوتا ہے۔ دراصل اب سارے شعبے اپنی اپنی جگہ ایک مستقل پیشہ ورانہ شعبے بن چکے ہیں اور ان سب کے لیے الگ الگ مہارت رکھنے والے افراد کو ایک ٹیم کے طور پر کام کرنا ہوتا ہے۔ اتفاق سے ہمارے بیشتر اخبارات ایسے ہیں جن میں یہ پیشہ ورانہ صورتحال نہیں ہے، جس کی وجہ سے اردو اخبارات اور رسائل کی مجموعی صورتحال وہ نہیں ہے جو موجودہ دور کے تقاضوں سے مکمل طور پر خود کو ہم آہنگ کر سکے۔ اردو میں اخبار ہمیشہ کسی اچھے مقصد کے تحت نکالے گئے ہیں، ان کے پیش نظر تجارتی مقاصد کبھی نہیں رہے، اور اردو اخبارات و رسائل کی ابتدا ہی خدمت قوم اور اتحاد ملت اور وطن کی محبت سے ہوئی۔ اردو کے بڑے سے بڑے صحافی اور ادیب جن کی جنبش قلم سے سماج میں تبدیلیاں اور اذہان میں روشنیاں پیدا ہونے لگتی تھیں، انہوں نے کبھی صحافت کو تجارت سمجھ کر نہیں کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد جیسے بلند مرتبہ صحافی بھی جو اگر چاہتے تو قلم کو سونے اور ہیرے جواہرات کا قلم بنا سکتے تھے، مگر انہوں نے بھی اپنی صحافت کو ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف رکھا۔ صحافت کی راہ سے انہوں نے اشتہارات کی حصولی اور کسی دنیاوی صنعت کی خاطر اختیار نہیں کی تھی، بلکہ اس کے ذریعے وہ باطل اوہام کی تاریکیوں کو دور کر کے ایک نئی اور روشن صبح کا اجالا لانا چاہتے تھے۔ قومی و ملی بیداری کرنے کے متمنی تھے اور اثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ غفلتوں، کوتاہیوں اور مایوسیوں میں حیات پرور حوصلوں کو بیدار کرنا چاہتے تھے۔ الہلال کے پہلے ہی شمارے کے ذریعے 13 جولائی 1912 کو ہندوستانی معاشرے میں یہ آواز گونج اٹھی: آہ کاش مجھے وہ سور قیامت ملتا جس کو لے کر میں پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر چڑھ جاتا، اسی ایک صدائے رعد آسا غفلت شکن سے سرگشتان خواب و ذلت و رسوائی کو بیدار کرتا اور چیخ چیخ کر پکارتا کہ اٹھو کیونکہ بہت سو چکے، بیدار ہو کیونکہ تمہارا خدا تمہیں بیدار کرنا چاہتا ہے اور تمہیں موت کی جگہ حیات اور زوال کی جگہ عروج اور ذلت کی جگہ عزت بخشنا چاہتا ہے۔ صحافت کو تجارت اور اشتہارات کا زائد سمجھنے والوں کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ بیان، جو انہوں نے ایک رئیس کے خطیر رقم کا چیک بھیجنے پر لکھا تھا، تازیانہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے عقیدے میں تو اخبار اپنی قیمت کے سوا کسی انسان یا جماعت سے کوئی رقم لینا جائز رکھتا ہو، وہ اخبار نہیں بلکہ اس فن کے لیے وہ ایک دھبا ہے۔ ہم اخبار نویسوں کی سطح کو بہت بلندی پر دیکھتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض الہی ادا کرنے والی جماعت سمجھتے ہیں۔ بس اخبار نویس کے قلم کو ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے، اور چاندی سونے کا سایہ بھی اس کے لیے سم قاتل ہے۔ جو اخبار نویس رئیسوں کی فیاضیوں اور امیروں کے عطیوں کو قومی عطیہ اور اسی طرح کے فرضی ناموں سے قبول کر لیتے ہیں، وہ بنسبت اس کے کہ اپنے ضمیر اور نور ایمان کو بیچیں، بہتر ہے کہ دریوزہ گری کی جھول گلے میں ڈال کر اور قلندروں کی کشتی کی جگہ قلمدان لے کر رئیسوں کی ڈیوڑھیوں پر گشت لگائیں، ہر گلی کوچے کام ایڈیٹر کا کی صدائیں لگا کر خود اپنے تئیں فروخت کرتے رہیں۔ مہاشے کرشن صحافی کے فرائض کے متعلق نہایت واضح نظریہ رکھتے تھے۔ 11 اگست 1957 عیسوی کے پرتاپ میں انہوں نے لکھا تھا: اخبار نویس خبر فروش یا ایک عام دکاندار کی طرح نہیں ہوتا، اس کا خبریں بیچنے کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کاز کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے، اس پر جبر و استعداد کے خلاف آواز بلند کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اسے ہمیشہ مقہور و مجبور کی ترجمانی کرنی چاہیے اور ضرورت پڑنے پر
اسے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ عوام کی تکلیفیں بیان کرے، ان تکلیفوں کی نمائندگی، اور حکومت ان پر توجہ نہ دے تو حکومت کے خلاف جد و جہد کا بگل بجائے۔ یہ تو اردو صحافت کے ابتدائی دور کے صحافیوں کے خیالات اور رویوں کی مختصر سی مثال ہے، ورنہ اردو کا ہر جریدہ ایک خاص قومی، ملی اور یکجہتی کے مقصد سے شروع کیا گیا تھا، اور اس جد و جہد میں انہوں نے کبھی تجارتی نقطہ نظر نہیں اپنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس زمانے کے جرائد پر نظر ڈالی جائے تو اشتہارات تقریباً نہ کے برابر نظر آئیں گے۔ اردو اخبارات میں اشتہارات کی قلت ایک بڑا مسئلہ ہے، اور حکومت کے ادارے DAVP اشتہاروں کی ایک مخصوص تعداد کے علاوہ عام طور پر اردو جرائد کو خاطر خواہ اشتہارات مہیا نہیں ہیں۔ اشتہارات کی کمی دیگر وجوہات کے ساتھ ایک وجہ اردو اخبارات کے ذمہ داروں کی عدم توجہی بھی ہے۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ آج کی اشتہاروں کی دنیا میں سب سے زیادہ اشتہارات کارپوریٹ ورلڈ سے ریلیز کیے جاتے ہیں، جو کہ بڑی بڑی اشتہاری ایجنسیاں کرتی ہیں، لیکن اردو اخبار کے ذمہ دار اور اخبارات کے نام پر قائم تنظیمیں سنجیدگی سے اس بات کی کوشش نہیں کرتی کہ سب مل کر ان بڑی اشتہاری ایجنسیوں کے میڈیا ڈائریکٹرز کے سامنے کوئی ایسی پریزنٹیشن دے جس میں اردو اخبارات کی تعداد، ان کی اشاعت اور قارئین کے اعداد و شمار، ریڈرز پروفائل، ڈیموگرافک پروفائل اور کاسٹ پر ایڈورٹیزمنٹ کی تفصیلات دے کر ان کو یہ باور کرایا جا سکے کہ وہ ملک کے ایک بڑے طبقے سے بھید بھاؤ برت رہے ہیں۔ جب ہم خود کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رہے ہیں جس کی تعبیر آج کے تقاضوں کو پورا کرتی ہو، تو یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ سرمایہ کاری کرنے والا ان کی طرف از خود متوجہ ہو جائے؟ اس سلسلے میں ہم حیدرآباد کے اخبار سیاست، منصف اور اتحاد، کولکتہ کے اخبار مشرق، پنجاب کے ہند سماچار، ممبئی اور دلی کے انقلاب اور سہارا وغیرہ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اخبارات انگریزی اخباروں کے طرز پر ہی کلاسیفائڈ سیکشن اور بڑے اشتہارات روز چھاپتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ جس کوشش سے یہ اخبارات اشتہارات حاصل کرنے میں کامیاب ہیں، تو دوسرے اخبارات بھی اسی طرح کوشش سے فائدہ کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ اشتہارات حاصل کرنے والے یہ کامیاب اخبار اپنے سرکولیشن اور ریڈرشپ کی بنیاد پر ہی اشتہارات حاصل کرتے ہیں، تو دیگر جرائد اپنے جریدے کو پرکشش اور معیاری بنا کر کارپوریٹ ورلڈ کو متوجہ اور قارئین کی تعداد میں اضافہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج کے دور میں اخبار نکالنا ماضی کے مقابلے میں مشکل نہیں ہے۔ 1992 میں UNI کی اردو سروس شروع ہونے کے بعد اردو کا اخبار نکالنا پہلے سے آسان ہو گیا ہے۔ تاہم دیکھنے میں آیا ہے کہ UNI اردو کے باوجود اخباروں کی زبان کے بارے میں جو کہا جائے کم ہے۔ اگر UNI کی ترسیل کی ہوئی خبر میں کوئی غلطی ہو جو زبان کے معاملے میں عام طور پر روز ہوتی ہے، تو اگلے دن وہی غلطی سب اخبارات میں پائی جائے گی۔ عام طور پر اردو اخبارات میں کام کرنے والے زبان کے معاملے اتنے ماہر نہیں ہوتے جتنے ماضی میں اردو اخبارات سے متعلق لوگ ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان میں اردو صحافت کا ماضی بہت شاندار تھا۔ حال بہت روشن نہیں ہے، لیکن بالکل تاریک بھی نہیں ہے۔ اردو صحافت کی جڑیں ان دستی روزنامچوں میں تلاش کی جا سکتی ہے جو 1857 کی پہلی جنگ عظیم کے دور میں بغاوتوں اور باغیوں کا حال بتانے کے لیے مشہور کیے جاتے تھے۔ 1857 کی چند دستاویزوں میں مجاہد آزادی عظیم اللہ خاں کے اخبار پیام آزادی کا نام ضرور ملتا ہے۔ بہرحال جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ہندوستان میں وہ صحافت بے حد دشوار ہو گئی۔ اس کے بعد جو بھی رسالے نکلے ان کی نوعیت مذہبی یا ادبی ہونے تک محدود رہ گئی۔ اردو کی سیاسی صحافت کا آغاز تحریک آزادی سے ہوا۔ اس کا سہرا مولانا ابوالکلام آزاد کے سر ہے،
جن کے البلاغ اور الہلال نے جدید اردو صحافت کی بنیاد ڈالی اور سلطنت برطانیہ کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ تحریک آزادی میں جیسے جیسے شدت آتی گئی، سیاسی صحافت کا رنگ ویسے ویسے پکا اور گہرا ہوتا گیا۔ بعد میں اردو صحافت دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان باتوں کا ذکر اس وجہ سے ضروری سمجھا گیا کہ ان کو جانے بغیر اردو صحافت کے معیار کو پرکھنا مشکل ہے۔ آزادی کے بعد اردو صحافت کے مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ آزادی اور سقوط حیدرآباد کے بعد ہندوستان میں لسانی بنیاد پر صوبوں کی تشکیل کا مطالبہ زور پکڑنے لگا اور انجام کار اس مطالبے کو تسلیم کرنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد یہ مشکل پیدا ہو گئی کہ ہندوستان کی قومی زبان کیا ہو۔ واضح رہے کہ ایک قومی زبان ہی قوم پروری اور نیشنلزم کی بنیاد کے لیے شرط اولین ہوتی ہے۔ مہاتما گاندھی نے اس سلسلے میں ایک تجویز پیش کی تھی کہ آزاد ہندوستان کی قومی زبان ہندوستانی ہو اور جو فارسی اور دیوناگری دونوں رسم الخط میں لکھی جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آزادی سے پہلے اردو زبان تقریباً قومی زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی، لیکن گاندھی جی کی اس دانشمندانہ تجویز کو عمل میں نہیں لایا گیا اور ہندی کو قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ لیکن اس سے یہ مشکل کھڑی ہو گئی کہ ملک کے بہت سے صوبے، خاص طور پر جنوبی ہند میں، ہندی کو قومی زبان کی حیثیت سے قبول کرنے میں لوگوں کو تعامل ہونے لگا۔ اس موقع پر پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک فارمولا پیش کیا۔ پہلے انگریزی کو سرکاری کام کاج کی زبان مان لیا گیا، پھر سہ لسانی فارمولا بنایا گیا جس کے تحت ہر ریاست میں 3 زبانیں پڑھایا جانا طے ہوا: انگریزی زبان، ریاست کی اپنی زبان اور مادری زبان۔ شمالی ہند میں انگریزی اور ہندی زبانیں تو پڑھائی جانے لگیں، لیکن تیسری زبان کے طور پر اردو کی جگہ سنسکرت رکھ دی گئی۔ اردو کا پتہ کٹ گیا، اردو روزگار دلانے والی زبان نہ رہی۔ آہستہ آہستہ اردو کی جڑیں کمزور ہونے لگیں اور کئی نسلیں ایسی گزر گئیں جنہوں نے اسکول میں اردو کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اس کا اثر دوسرے علوم کی طرح ظاہر صحافت پہ بھی پڑا اور موجودہ دور میں اردو اخبارات اور رسائل کی کمزور زبان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اردو اخبارات کی کمزور زبان اور عام طور پر غیر پیشہ وارانہ طریقہ کار اشتہارات کی دنیا کے سب سے بڑے حصے یعنی کارپوریٹ سیکٹر کی توجہ حاصل نہ ہونے کا سبب ہیں، اور وہ اردو اخبارات جو ان کمزوریوں سے پاک ہیں اور پیشہ وارانہ طریقہ کار کو اخبار کی اشاعت میں اپناتے ہیں، انہیں اشتہار بھی ملتے ہیں اور ان کا سرکولیشن بھی قابل لحاظ ہے۔ مجموعی طور پر ان تمام باتوں کے باوجود اردو صحافت کسی نہ کسی سطح پر زندہ رہی اور آج اتر پردیش کے علاوہ اکثر جگہ صورتحال قدر بہتر ہے۔ مہاراشٹر میں پرائمری سطح سے ڈگری کالجوں تک تقریباً 5000 ایسے تعلیمی ادارے ہیں جن میں ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ کرناٹک اور آندھرا میں بھی یہ کیفیت ہے۔ بہار میں بھی قارئین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، صرف اتر پردیش کی صورتحال مختلف ہے۔ اب اردو کے قاری ہر طرح کی معلومات چاہتے ہیں، حقائق کی جانکاری چاہتا ہے۔ یہ سائنس، انفارمیشن، ٹیکنالوجی اور صحت عامہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اسپورٹس اور انٹرنیٹ کی معلومات چاہتے ہیں جو اردو کے بیشتر اخبارات نہیں دے پا رہے ہیں۔ اردو اخبارات کا آج کا قاری وہ ساری معلومات چاہتا ہے جو دوسری زبانوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ اردو اخبارات کی ایک کمزوری صحافیوں کا محدود مطالعہ بھی ہے۔ اردو کا صحافی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کام لکھنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، جبکہ وسیع مطالعے کے بغیر اچھی اور مدلل تحریر ممکن ہی نہیں۔ اس کمی کو وہ ہندی ٹی وی چینلوں کے مشاہدے سے پورا کرنا چاہتا ہے جو انتہائی ناکافی اور نیم پختہ متبادل ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا اور چینلوں پر استعمال ہونے والی الٹی سیدھی زبان کو اردو سمجھ لیا گیا۔ اردو اخبارات میں استعمال ہونے والی زبان نے اردو کا ڈکشن، اس کی خوبصورتی اور اس کی عظمت کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی تلافی صحافیوں کے اعلیٰ اردو جانے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد یہ اعتراف بھی ضروری ہے
کہ اب اردو میں غیر جذباتی صحافت کا چلن بڑھ رہا ہے، اسے خوشایند بات کہنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اردو جیسی سیکولرزم، اجتماعیت پسندی اور اجتماعیت میں وحدت کی روایت اتنی مضبوط کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ اردو صحافت کے عمائدین میں اگر مولانا آزاد، حسرت موہانی، محمد علی جوہر اور خواجہ حسن نظامی وغیرہ ہیں تو دوسری طرف درجنوں دوسرے برادران وطن بھی ہیں۔ یہی سیکولرزم اور بھائی چارے کی علمبرداری ہے جو اردو زبان کا طرۂ امتیاز ہے۔ اشتہارات کے لیے ریڈرشپ میں اضافہ اور اخبار کی تعداد اشاعت کوشش کا سبب ہوتے ہیں، اور قارئین کی تعداد بڑھانے کے لیے اخبار و رسائل کا پرکشش اور مؤثر ہونا ضروری ہے، اور تاثر قائم کرنے کے لیے کشش ایک بڑی وجہ ہے۔ ماضی میں اردو صحافت میں کس طرح کی زبان استعمال کی گئی اور اب کس طرح زبان استعمال کی جانی چاہیے، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ بعض عام فہم انگریزی اور ہندی اصطلاحات کا اردو یا کوئی متبادل نہیں ہے، اس لیے رائج ہندی الفاظ کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بہتر اور موزوں الفاظ کی تلاش کی بجائے ہر وہ لفظ استعمال کیا جانے لگے گا جو زبان زد عام و عوام ہو۔ اس میں یہ بھی تمیز نہیں کی جائے گی کہ کس زبان کو کس طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور ایسی زبان کو فروغ دیا جائے گا تو پھر کوئی اچھی زبان لکھنے، بولنے اور سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اخبار عوام کا معیار بلند کرنے کے بجائے خود عوامی سطح پر چلا جائے گا۔ عوام میں ایسے الفاظ بھی رائج ہیں جو تحریری زبان نہیں بن سکتے۔ اس کے استعمال سے تحریر اور مضمون یا خبر سوقیانہ اور بازاری ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی زبان کو عوامی زبان قرار دے کر عوامی مقبولیت کے لیے اس کو استعمال کیا جانے لگے گا تو اخبار کا معیار مجروح ہوگا اور معیار بھی باقی نہ رہ سکے گا۔ اردو مہذب لوگوں کی زبان ہے، مہذب لب و لہجہ سکھاتی ہے، اسی لیے مہذب زبان کو ہی مقبولیت حاصل ہوگی۔ غیر ضروری طور سے انگریزی زبان کا استعمال جیسے پروپرلی، ڈسکس، ہینڈسم وغیرہ کا متبادل اردو میں موجود ہے، بس ذرا سا دماغ پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اردو لکھی جائے؟ ناظرین، اب تک کی گفتگو میں ہم نے کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ آج کے موضوع صحافت اور اشتہار کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ بہت سی باتیں آپ کے ذہن میں صاف ہو گئی ہوں گی، لیکن اگر ہم ان باتوں کا گہرائی سے جائزہ لیں تو ہمیں یہ نتیجہ نکالنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ یہ سارے مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اردو اخبارات و رسائل کی ریڈرشپ اور سرکولیشن تبھی بڑھے گی جب اردو پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اگر کہیں سرکاری اسکولوں میں اردو نہیں پڑھائی جاتی تو ہمیں گھر پر اردو پڑھنے پڑھانے سے کون روک رہا ہے؟ اگر ہم شروع سے اردو پڑھیں گے تو زبان پر ہمیں عبور ہوگا، جس کا فائدہ زبان کے بہتر استعمال کی شکل میں سامنے آئے گا۔ جب ہم ایک بہتر اور سلیس زبان میں کام کریں گے اور اپنی زبان کو فروغ دیں گے تو نتیجے میں ہمارے اخبارات کی سرکولیشن میں بھی اضافہ ہوگا، اور جب سرکولیشن اور تعداد اشاعت بڑھے گی تو ہمارے اخبارات کو اشتہارات بھی ملیں گے جو موجودہ دور میں اخبار کی معیشت کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ناظرین، آج کی گفتگو بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اب اجازت دیجیے، آداب۔